बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि साबिक़ वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन के पास अगर अक्सरियत है तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं और उनको लानी चाहिए। तो उनकी जानिब से ये बयान किस तनाजुर में है और ख़ुद अपोजिशन की PDM की इस हवाले से क्या राय है और क्या सूरत हाल बन रही है, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें यह भी फैसला हुआ कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है PDM, तो इसमें यह फैसला हुआ है कि तो उनको इजाज़त दी जाएगी और दूसरा इसके जवाबात भी दिए गए हैं जो PDM की जानिब से सामने आई है। याद रहे कि PDM भी 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने जो PTI पर फॉरेन फंडिंग का केस है उसके हवाले से एहतजाज करने जा रही है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे ISPR की जानिब से बताया गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन किया गया है उसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया है, तो उसका भी जिक्र करेंगे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो कितनी जाँफशानी से काम कर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये एजाज शाह साहब को क्या हुआ, ये इसको हम मशवरा समझें या उनकी राय समझें या इंफॉर्मेशन समझें कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास अगर अक्सरियत है वो तहरीक अदम एतमाद लाएं? देखें नकी साहब, आपको अर्ज़ करूं कि हम शुरू से जो बातें जब कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस हुकूमत में चंद संजीदा लोग हैं, चंद वज़ीर ऐसे हैं जो बहुत संजीदा हैं और बहुत संजीदगी से बात करते हैं और मामलात को बहुत संजीदा अंदाज से देखते भी हैं। उनमें ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब भी हैं। शाह साहब जो हैं वो इससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में वो DGIB रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहे हैं, चीफ रहे हैं, उसके DG रहे हैं, तो वो मामलात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने आज ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने की सोच जो है वो हमेशा सियासी रही है और पीपल्स पार्टी की मतलब उन्होंने ऐसी बातें पीपल्स पार्टी के बारे में कही हैं जो ख़ुद शायद पीपल्स पार्टी वालों को भी शाह साहब के मुंह से सुन के शायद थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई होगी, लेकिन शाह साहब ने एक हालात की अक्कासी करते हुए एक बताया है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये अपोजिशन सारी जो है, जो हम बहुत मरतबा यहाँ कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत को तब्दील करने का आइन और कानून में कौन सा तरीक़ाकार है, अपोजिशन के क्या पास क्या फार्मूला है। मैं कई अपोजिशन लीडर्स के आपको पता है इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, उनको मिल चुका हूँ, उनसे पूछ चुका हूँ, तो किसी के पास ऐसा कोई नहीं है कि हम क्या करेंगे। लेकिन आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि हमारी भी सुनो, कुछ हमारी भी मानो, दोस्त हमारे भी माने। और वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ये बात इसलिए कह रहे थे कि आपको याद है उनका एक फार्मूला है, वो कहते हैं कि पहले बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तारीख लाई जाए और फिर उसके बाद पंजाब में लाई जाए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर फेडरल में लाई जाए और वफाक में तब्दीली लाई जाए। आज एजाज शाह साहब ने भी यही बात की है कि अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत है और अपोजिशन ये समझती है कि अक्सरियत मेंबरान उनके साथ है, तो वो जो आइन में दिया हुआ तरीक़ाकार है उसके तहत वो अदम एतमाद की तारीख लाएँ, अदम एतमाद की तारीख पेश करें और वज़ीर आज़म को हटा दें, तब्दील कर दें। ये एक आइनी तरीका है। ठीक है, मैं समझता हूँ बजाय इसके कि आप सड़कें ब्लॉक करें, आप एहतजाज करें और आप इस शदीद सर्दी, फिर ऊपर से कोरोना है, कौम की जो सूरत हाल है, हुकूमत के इत्तेहादी अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो जा चुके हैं हुकूमत को छोड़ के, MQM वाले किनारे पे हैं, वो पसे पर्दा पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में हैं और MQM से भी बात ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी हवाले से कुछ बयानात भी सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा है परवेश खान साहबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का परवेश खान साहबा। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने एक मशवरा दिया है अपोजिशन को कि अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप तहरीक अदम एतमाद लाएं और यही एक आइनी तरीका है, क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, ये कोई मशवरा तो नहीं है, अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ मशवरा दिया है उन्होंने, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पता ना हो कि अदम एतमाद के लिए क्या चाहिए। तो ये उनको वज़ीर आज़म को से पूछ कुछ तो करनी चाहिए कि भाई आपका काम ये तो नहीं कि आप अपने हुकूमत के खिलाफ मशवरा दें। और ये किसको नहीं पता कि अगर नंबर दो तो अदम एतमाद कल से पहले आ जाए। नहीं, लेकिन परवशा खान साहबा, आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने बीबी की शहादत के मौका पर तकरीर करते हुए कहा था कि सियासी दोस्तों को हम कहते हैं वो हमारी भी सुने, हमने एक डिक्टेटर को ऐवान सदर से निकाला, हमें पता है कि लोगों को कैसे निकाला जाता है। तो आज ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने तो उनकी बात को सेकंड कर दिया है। सॉरी, आप फिर से ज़रा दोहराएंगे?
آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سیاسی دوست جو ہیں ساری سیاسی پارٹیاں اپوزیشن کی وہ ہماری بات مانیں، ہماری کچھ سنیں. ہم نے تو ایک ڈکٹیٹر کو ایوان صدر سے بھی نکال دیا تھا اور ہم جو فارمولہ دیں گے اس کے تحت یہ سارے نکل جائیں گے. ان کی بات کو تو آج سیکنڈ کر دیا بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے. دیکھیے وہ تو میرے خیال میں دونوں کو لنک نہیں کیا جا سکتا. یہ عدم اعتماد کی بات جو ہے یہ تو ایک بالکل فارمولہ ہے. یہ ہر شخص کو جو ایوان کا ممبر بنتا ہے یا جو وزیر اعظم بنتا ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھتا ہے حکومت ہے، اس کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کو چلتا کرنے کا ایک آسان سا فارمولہ ہے. لیکن ہاں وزیر اعظم کے کیمپ میں اب یہ ندیم افضل چند کے بعد دوسری بڑی آواز ہے جو کہ انہی کے خلاف بول رہی ہے. تو لہٰذا وزیر اعظم میرے خیال میں اپنے لوگوں میں سپورٹ کھو رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور ان کے جو بے وقوفی کے بیانات ہیں اور ان کی جو پوزیشننگ ہے پبلک میٹرز پہ جہاں وہ انتہائی شفاف نظر آتے ہیں، جیسے کے معاملوں پر یہ جو لڑکا یہاں اسامہ ستی جس کو مارا گیا اسلام آباد میں، اس کے گھر والوں کو بلایا تو ادھر بلایا اپنے پی ایم ہاؤس میں، جیسے ساہیوال والوں کو بلایا. یعنی سب کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے طبقے کو جو جس کو دبایا جا سکتا ہو کہ میں ادھر ایک بڑا طاقتور آدمی بیٹھا ہوں، میرے خلاف کوئی احتجاج کوئی چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اب ایک عام آدمی کو پی ایم ہاؤس بلائے تو آپ بتائیے اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ تعزیت کر دیں آپ، کس دن مظلوموں کو خود بلایا جاتا ہے، مظلوموں کے گھر چل کے جایا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ مظلوموں سے روب ڈالنے کے لیے انہیں وزیر اعظم ہاؤس جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کی جو پبلک پوزیشن ہے اس کو ان کے اپنے لوگ میں جسٹیفائی کریں. اچھا، اسی میں پرویز خان صاحب چونکہ یہ ایک رائے موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے، ان کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ آئینی طریقہ جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اعجاز شاہ صاحب بھی اس کی بات کر رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اکثریت بنائی جائے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، کتنی صداقت ہے اس بات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دیگر اپوزیشن کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو سے استعفوں کے علاوہ بھی کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں ہو رہی ہوگی، یہ پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ ان کو نکالا جائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے بہت سے لوگ ہیں، معاونین ہیں جن کے نام ابھی میں نہیں لینا چاہتی، ان کے ایم این ایز ہیں جو کہ اس قدر تنگ ہیں کیونکہ ان کی جو حلقوں ہیں وہاں وہ رخ نہیں کر سکتے. آپ اس ہفتے میں دیکھیے 46 روپے اس مہینے میں گھی بڑھا، چینی بڑھی 10 روپے، بجلی میرے خیال میں 5-6 روپے بڑھ چکی، اور وہ بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے، یعنی جو ہم استعمال کر چکے ہیں بل دے چکے ہیں اس پہ. لہٰذا یہ کون اپنا دیکھیے اپنے حلقوں کا رخ نہیں کر سکتے. ان کے لوگ چھپ چھپ کے راتوں کو رابطے کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آگے آنے والے الیکشنز کے لیے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اتنا بھار اٹھا کے اس وزیر اعظم کی بے وقوفیوں کا اور اس کی منہ شگافیوں کا، بتائیے کون بلوچستان میں جائے گا، کون جائے گا شیعہ برادری میں، کون جائے گا کسی بھی ایسی کمیونٹی میں، اسلام آباد میں جو ان کے لوگ ہیں جن کو ووٹ دیتے ہیں. بتائیں جو اسامہ ستی کے ساتھ سلوک ہوا، اس کے بعد اس کے والد کو بیچارے کو وہاں بلایا گیا اور اس کو وہاں بٹھا کے تعزیت کرے وزیر اعظم. شرم بھی ہوتی ہے، تو روایات بھی ہوتی ہیں، اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا، پھر ساتھ کہتے ہو چین کی ریاست بناؤں گا، پھر کہیں جاتے ہو پھر وہاں اس جگہ کی ریاست بن جاتی ہے، کبھی سعودیہ بن جاتی ہے. لہٰذا یہ وہ پوزیشنز ہیں جو اب ان کے اپنے ایم این اے جان چھڑانا چاہتے ہیں. آج اگر کوئی بھی ایسی تحریک سیریسلی لانچ ہوتی ہے آپ دیکھیے گا کتنے لوگ آتے ہیں. پلوشہ خان صاحبہ، آج بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سیاسی سوچ رہی ہے. آج تو وہ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بڑے ہمدرد ہیں یا پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بول رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمدرد تو وہ جتنے ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کا نام محترمہ نے اپنے قاتلوں میں لکھ کر دیا تھا. لہٰذا وہ جتنے ہمدرد ہیں، جس کے ہمدرد ہوں اس سے اللہ خیر ہی کرے، اور اللہ کرے کہ وہ نہ ہی ہمدردی حمایت کرے. لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ انہیں نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے، آنے والے حالات نظر آ رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی حالات ہوئے وہ تمام ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کابینہ میں ہے
पोजीशंस पे हैं, वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। अच्छा परवशा खान साहबा, एक ये बता दीजिएगा कि यहाँ बड़े रूमर्स हैं कि बहुत सारे अहम जो हैं पीटीआई के लोग और तर्जमान वो बिलावल भुट्टो जरदारी के व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है? जी कुछ मेरे इल्म में हैं जो लोग राब्ते में रहते हैं, बिला वजह से मशवरे देते हैं। फिर कुछ इनके पीटीआई के और भी लोग हैं सूबाई, इवन कराची की सतह पे, जो कि यहाँ लोगों से राब्ते करते हैं। सही। तो इनके नाम अब मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये आप देखिए हालात किस कदर खराब है इनके अंदर। जी बहुत शुक्रिया परवशा खान साहबा, आपने अपना वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़िया तरीन साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक राय है जिससे वाज़े हो रहा है, जैसे अभी आपने आखिर में भी ये पूछा है कि राब्ते जारी हैं, नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा आ गया, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी हमदर्दाना गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा काफ लीग का मामला जो है वो भी हम सब के सामने है। तो क्या आप हालात को बदलता हुआ देख रहे हैं सियासी तौर पर? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हालात बदलने का जहाँ से इशारे होते हैं, मेरे ख्याल में अभी वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो ये यकीनन अपोजिशन तैयारी कर रही है। जो लोग पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें कर रहे हैं या उस तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो भी यकीनन सियासतदान हैं, आने वाले हालात को देख रहे हैं। मेरे ज़ाती इल्म में हैं, परवशा खान ने उनके नाम नहीं बताए तो मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे ज़ाती इल्म में है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो टॉप मोस्ट लोग हैं, उनमें से बड़े अहम लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैसेज कर रहे हैं। वो उनसे मुलाकात के लिए और उनसे बातचीत के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर उनको मशवरे दे रहे हैं कि जी आप ऐसा करें, ऐसा करें। तो ये लोग ऐसे तो नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें बड़े बड़े अहम लोग हैं और हमारे जनूबी पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हैं। अभी उनके नाम हम नहीं बताना चाहते क्योंकि जब परवशा खान ने नहीं बताया नाम तो हम भी नहीं बताएंगे। वो सारे हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी नहीं है। उसकी देखें दो वजूहत तो हो सकती है ना। एक तो ये है कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल भी बहुत अहम रोल है और बड़ा रोल है, वो अगर अदा कर सकते हैं। अगर वो नून लीग के साथ एक पॉइंट पर, मौलाना साहब के पॉइंट पर इस्तीफों के जैसे मामला हुआ, इकट्ठे हो जाते तो फिर जाहिर है टफ टाइम दे सकते थे गवर्नमेंट को। लेकिन शायद इस बुनियाद पर ये राब्ते किए जा रहे हों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा ठंडी रहे, ताकि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकलने की बात जो शेख रशीद साहब करते हैं, तो शायद ये राब्तों की वजह है कि ये भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो शामिल हो रहे हैं। नकी साहब, मैंने अपने प्रोग्राम में पिछले हफ्ते आपको एक बात कही थी और मैंने कहा था कि इस्लामाबाद में पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है और वो जो पस पर्दा जो चीज़ें हो रही हैं, अगर मुझे पता है तो बहुत सारे और लोगों को भी पता होगा और लोग जानते हैं। उस हालात को देखकर जो है लोग अपने अपने हवा का रुख लोग देख लेते हैं जी। और जब हवा का रुख तब्दील हो रहा होता है तो लोग पहले ही अपना सामान जो है वो बांध कर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इसका मतलब हवा का रुख तब्दील होता हुआ आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है और आने वाले अगले 2 महीने में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये ऐसे नहीं सेनेट इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी गई, ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी जो है वो ज़मनी इलेक्शन में गई, ऐसे नहीं पीपल्स पार्टी का वो यकदम वो वाला जो सख्त मौक़िफ़ था वो उससे थोड़ी नरमी आ गई है। जबकि वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हारे हैं, उस पर बड़ा एहतजाज भी उन्होंने किया है। तो ये कुछ है, बस मैं इतना कहूँगा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी। इसी पे ही नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद सिलसिले गुफ्तगू यहीं से ही हम जोड़ेंगे और फिर मज़ीद कुछ सियासी मामलात पे उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है और उसमें अब पीडीएम ने ये अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 19 जनवरी को एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज का मकसद ये है कि पीटीआई पर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें ताख़ीर क्यों हो रही है। यात्री साहब, इस मामले में 19 जनवरी को ये जो फैसला किया गया है, अब 2014 में ये केस बना, 2021 है, वो कह रहे हैं कि 6-7 साल हो गए हैं और अभी तक इस केस का जो है वो फैसला नहीं हो रहा है। इस वजह से अपोजिशन जो है ये एहतजाज करने आ रही है। आज बड़े बयान दिए गए हैं मरियम औरंगज़ेब से, आपकी जानिब से, बाकियों की जानिब से। मेरा सवाल ये है कि ये केस तो बहुत पुराना है ही, मगर क्या पीडीएम को भी अब याद आया कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस केस पर एहतजाज किया जाए? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पीडीएम भी हालात देख रही है, पीडीएम की लीडरशिप भी हालात देख रही है। देखें, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म थे। उनके ख़िलाफ़ जब पीएनए की तहरीक चली तो फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि भुट्टो के हाथ से भी चीज़ें निकल रही थी।
ٹھیک ہے، بالکل یہ تاریخی حوالہ ہے، اس کا پس منظر آپ سے جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب نے، بہت شکریہ قمر صاحب وقت دینے کا۔ سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے احتجاج اناؤنس کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں چونکہ فارن فنڈنگ کیس ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیوں فیصلہ نہیں ہوا، ظاہر ہے وہ احتجاج کریں گے اور یہ درخواست کی جائے گی الیکشن کمیشن سے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے؟ دراصل جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے احتجاج کرنے کا جو معاملات ہیں وہ تحریک انصاف نے بھی 4-5 دفعہ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کے خلاف، یا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے 4 یا 5 حلقے دوبارہ ری اوپن کرتے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے 4-5 دفعہ تحریک انصاف بھی وہاں الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے باقاعدہ احتجاج کر چکی ہے۔ تو اب اسی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اگر فارن فنڈنگ کے بارے میں جو اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن اب یہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اب یہ جو ہو رہا ہے اپنا فارن فنڈنگ کے بارے میں، تو تحریک انصاف کے وکلاء نے جو آج اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی میں، انہوں نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہماری فارن فنڈنگ جو ہے کوئی امریکن یا کوئی بھی کوئی ایجنٹس ہے اس کے ذریعے ہوئی، اور 2 کمپنیوں نے جو ہے اس کی معرفت جو ہے یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ اب یہ 2 کمپنیاں جو ہیں یہ ظاہر ہے کوئی امریکن کمپنی ہے یا ایسی کمپنی ہے جو پاکستان کے وہ شہری نہیں ہیں، اس کے لیے تو جو ہمارا الیکشن قانون بڑا واضح ہے، الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا 2017 اس کا جو سیکشن 204 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر وہ فارن نیشنلٹی کا ہے وہ کوئی فنڈنگ نہیں جمع کرا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی کمپنیاں ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا کوئی فرم ہے جو پاکستان کی شہریت کے حامل نہیں ہیں تو وہ بھی فنڈنگ جمع کرانے کے مجاز نہیں ہیں۔ اب اگر تحریک انصاف نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی کوئی ایجنٹس تھے جو ہم نے ہر ملک میں ایجنٹس رکھے ہوئے تھے اور ہمیں ان کی کارروائی کا علم نہیں ہے، تو اس کو بادی نظر میں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو فنڈنگ آئی ہے وہ آرٹیکل سیکشن 204 سے انحراف ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے اور ان کے پاس اگر ناگرا کا ایک اوورسیز شناختی کارڈ موجود ہے تو وہ فنڈنگ دے سکتے ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے فارن فنڈنگ کی ہے تو وہ قابل اعتراض ہے۔ تو اب یہ معاملہ بڑی اہم موڑ پہ کھڑا ہو گیا ہے، اور پہلی 7 سال کے بعد پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہمارا ایک فارن ایجنٹس کے ذریعے یہ فنڈنگ آتی رہی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو الیکشن لا جو ہے ہمارا 204 اور 210 وہ تو اس طرح لا علمی کے بارے میں تو وہ اس طرح کے معاملات کو تو وہ دیکھے گا کہ لا علم کا کیا مطلب ہے، 7 سال تو آپ کیس لڑتے رہے۔ اس لحاظ سے یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں یا ان کے جو ایڈوائزر ہیں یا ان کے جو معاونین ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب بڑے سادہ ہیں، پاکستان کے پیٹریوٹک ہیں، ان کے ذہن میں بڑا ایک عظیم مشن ہے، ان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے بڑا سیریس ہو گیا ہے، اور اس لیے اپوزیشن پریشر ڈال رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان پر تاکہ یہ فیصلہ جلدی آ جائے۔ بہرحال فیصلہ بڑا جلدی آنے والا ہے، اور 20 جنوری کو میٹنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی۔ تو اب میرا یہ خیال ہے آپ کی وساطت سے سجاد ترین پاکستان کے بڑے قابل ترین ہمارے دوست ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اب 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے آپ احتجاج نہ کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا آپ کا ریکارڈ پہنچ گیا، آپ کا پریشر پہنچ گیا، تو اب یہ ذرا سے آپ ہنگامہ رائی کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، ایک آئینی ادارہ ہے وہ۔ تو اس لحاظ لیکن تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا معاملہ بند گلی میں کھڑا ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس صرف یہ اختیارات ہیں کہ جب یہ فارن فنڈنگ کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ ممنوع فنڈنگ آئی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان وہی سیکشن 204 کے تحت اس کو بحق سرکار ضبط کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اگر یہ ان کے ممنوع جو فنڈنگ کو بحق سرکار ضبط کر لیتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان، تو پھر تحریک انصاف نے جو پارٹی کے اثاثے جمع کروائے تھے 2014 میں تو وہ نامنظور ہو گئے، مسترد ہو گئے، اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن
کہ پاکستان کے پاس دو اختیارات ہیں. ایک تو وہ جو فنڈنگ آئی ہے ممنوع وہ ضبط کر سکتی ہے. اب دوسرا یہ کہ جو آپ نے ہمیں جمع کرائے تھے پارٹی کے اثاثے وہ شمارے وہ ہم مسترد کرتے ہیں جو 2014 میں کرائے, تو اس سے ان کا سمبل واپس لیا جا سکتا ہے. قانون میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. صحیح ہے سر. آپ سر سجاد ترین بول رہا ہوں, کنور دلشاد صاحب, سجاد ترین بول رہا ہوں. آپ الیکشن کے خود سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے. یہ جو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس کا فیوچر کا جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کریں. جناب سجاد ترین صاحب, دیکھیں کہ آپ کا بھی بڑا کہی نظر ہے پاکستان کی سیاست پر. اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو غیر قانونی اپنا فنڈ کو ضبط کر لیتا ہے تو تحریک انصاف کی پوری پارٹی سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ ایسے اداروں سے فنڈنگ حاصل کی ہے جو ممنوع کے زمرے میں آئی ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے جو باقی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے جو ان کی حکومت کے جو مخالفین ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ ریفرنس بھجوا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا چونکہ سمبل بھی سوالیہ نشان بن گیا ہے اور فنڈنگ بھی ضبط کر لی گئی ہے تو پارٹی کے خلاف آئین کے وہی 210 جو ہے ہمارا الیکشن ایکٹ اس کے تحت کارروائی کی جائے, جس میں پارٹی کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایسی پارٹی کے فنڈ ثابت ہو جائے تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن یہ سر کتنے دن کے فیصلے کے بعد یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ الیکشن کمیشن سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو کتنے دن کے درمیان ٹائم ہوگا سپریم کورٹ جانے کا؟ نہیں, سپریم کورٹ کی مرضی ہے. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر حکومت کے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر تحریک انصاف اس کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی. سپریم کورٹ تو بعد میں جائے گی, پہلے وہ پہلا فارم استعمال کریں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ 3.5 سال تک کیس حکم اطلاعی کے لیے جمع رہا, زیر سماعت رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ فارن جتنی فنڈنگ آتی ہے یا پارٹی کے گوشوارے ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے. اب سجاد ترین صاحب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ تحریک انصاف نے شروع دن سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو چیلنج کیا کہ جی آپ کے اختیارات ہی نہیں ہے, ہمارے جو ہم نے جو جمع کرا دیا آپ اس کو فائل کریں اور آپ کی آگے اس کی مزید جانچ پڑتال کرنے کے آپ کے اختیارات نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہے تو ہم جمع کر کے کیا کریں گے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی 3.5 سال بعد کہ آپ اس کی کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے خلاف انہوں نے اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ اپنے حنیف عباسی نے الیکشن کمیشن کے فارن فنڈنگ کے بارے میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب علی صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان سننے کا مجاز ہے لیکن اس کے لیے کوئی جانچ پڑتال کی کمیٹی مقرر کر دے جس میں ایف آئی کے ادارے کا ہو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ممبر ہو اور آڈیٹر جنرل پاکستان کا نمائندہ ہو, تو تاکہ وہ اس کی جانچ پڑتال کر لے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 1 مہینے کی مہلت دی تھی تو آپ تقریباً 2 سال سے وہ جانچ پڑتال کی جو کمیٹی ہے وہ 80 اجلاس کر چکی ہے اور ابھی تک کسی بند کی جو ہے انجام تو وہ نہیں پہنچی. اب تھوڑا سا ان کے ذہن میں آج جو آپ نے تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ جناب فارن فنڈنگ جو ممنوع جو بھی ہوئی ہے وہ ایجنٹس کے ذریعے ہوئی ہے, ہمارا اسے کوئی لین دین نہیں. اب معاملہ بہت ایک عجیب و غریب جی بالکل اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں. قمر دلشاد صاحب مختصر اس پہ میں جواب چاہوں گا, ٹیکنیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو سیکشن 204 ہے اس کے تحت تو پھر سپریم کورٹ 210 کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, لیکن سپریم کورٹ کیا آج کو نوٹس لے سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو درخواست کرے گا یا کسی اور کو جانا ہوگا؟ نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے ممنوع جو ثابت ہو جائے گا وہ ثابت ہو گیا, آج نے بیان دے دیا ہے. اس ممنوع فنڈنگ کو جب وہ ضبط کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کرے گا, جتنی بھی رقم ہے 40 کروڑ ہے 50 کروڑ ہے وہ اس کو جمع کرائے گا تو پھر یہ اس کے لیکن تحریک انصاف خود چاہے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب ظاہر ہے یہ صورتحال سجاد ترین صاحب ابھی ان ڈیٹیل ہمیں بتایا ہے قمر دلشاد صاحب نے, تو اس کے بعد تو بالکل صورتحال واضح ہو رہی ہے
کیونکہ جو 23 اکاؤنٹس کا ذکر آج مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی ہیں کہ وہ انہوں نے جمع کروایا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ پھر سے ان کو بھی اس وجہ سے یاد آیا کہ ابھی تک تو کوئی جواب نہیں جمع کروایا گیا تھا، تو راستہ تو واضح ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ قمر دلشاد صاحب بہت ماہر آدمی ہیں، الیکشنز انہوں نے بہت سارے کرائے ہیں اور ان کی مطلب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، پھر الیکشن رولز ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے، کیونکہ پی ٹی آئی نے خود اعتراف کر لیا، ان کے وکلاء نے خود اعتراف کر لیا ہے، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بند گلی میں لے آئے ہیں، اور وہ جو بتا رہے تھے کہ اب ایسی صورتحال لگ رہی ہے کہ جس سے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ اوورآل پوری جو پی ٹی آئی ہے یہ قلعدم ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ساری صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، یہ ساری صورتحال ہوگی۔ اور اس میں نقی صاحب صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ پس پردہ کچھ تو ہو رہا ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری کچھ باتیں میرے علم میں ہیں جو آن ایئر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اگلے آنے والی کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ ہفتوں میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور قمر دلشاد صاحب نے آج مہربانی کی ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بات بتا دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، چیزوں کو بہت جانتے ہیں، اور انہوں نے واضح ایک لائن دے دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن سے کیا فیصلہ آنا ہے وہ تقریباً ہمارے ناظرین کو اور عوام کو پتہ چل چکا ہے۔ اعتراف کے بعد ظاہر ہے پھر کیا صورتحال بچتی ہے؟ جب اعتراف کر لیا گیا ہے کہ جناب بالکل فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو پھر تو جو قانون کہے گا اس کے تحت ہے، لیکن اس میں ابھی ایک معاملہ ہے جو کہ ظاہر ہے جس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے فورن فنڈنگ ہوئی اور اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کے پاس نادرہ کا کارڈ بھی ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوتا ہے نائکوب کا، تو پھر شاید صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ اب میرے خیال میں گنجائش نہیں رہی اس بات میں۔ جو انہوں نے جواب دیا ہے، جو قمر دلشاد صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے دیا، ہم نے تو وہاں ایک ایجنٹ مقرر کیا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں اب کون کون دیں گے، ہمارا اس سے کوئی نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک قسم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب میرے خیال وہ اس کو گنجائش نادرہ والی وہ نہیں رہی۔ اب میرے خیال میں صورتحال آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے اور خصوصی طور پر خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ایسے لگ رہی ہے جیسے مشکل ہو رہی ہے۔ اور اب یہی آپ دیکھ لیں نا کہ اپوزیشن کی آج بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی جس طرح کہہ رہی تھیں، تو اب اس میں قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے، قمر دلشاد صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن تو پریشر بڑھائے گی اور اب بتائے گی، اور اس کے میڈیا پر بھی یہ آواز اٹھائی جائے گی، میڈیا پہ ایک وار شروع کی جائے گی باقاعدہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے شاید مشکلات پیدا ہوں۔ اچھا، اب مشکلات تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوں گی، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم جس زور و شور کے ساتھ پہلے آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کے بیانات میں سافٹنس، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ نرمی آئی ہے ان کے بیانات میں، تو جو وہ ٹھنڈی ہوئی ہے اور وہ ٹھنڈا پانی جہاں سے آیا تھا اس چشمے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیا اب وہ سراغ مل گیا اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقی صاحب بہت ساری باتیں میرے علم میں ہیں جو ابھی آن ایئر ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے چینل بھی چلانا ہے، تو پس پردہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے پنڈی سے کون کون لوگ زرداری صاحب سے ملے ہیں، ان سے گئے ہیں، کیا باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 27 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے میں خود گیا ہوا تھا، میری وہاں خود ان سے ملاقات ہوئی، بہت ساری چیزیں میری ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں، مجھے کچھ چیزیں آؤٹ لائنز پتہ چل گئیں۔ تو میں یہ بتاؤں کہ صورتحال کچھ ایسی ہونے جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ دو سوال ہیں جو میں بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ جناب اگر یہ صورتحال ہے، فورن فنڈنگ والا کیس چلتا ہے اور معاملات عدالتوں میں چلے گئے ہیں، تو پھر تحریک عدم اعتماد اور استعفوں کا معاملہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور وہاں پہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین بریک سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کیس کی کیا نوعیت ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس پر آج بین الوزارتی کمیٹی نے 19 جنوری کو جو اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے اس پہ بڑا غور کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو اجازت بھی دی جائے گی، لیکن کچھ سخت بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ زیادہ ترین صاحب، ایک تو یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے
کہ بالکل آپ آئیں، آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کریں، آپ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی فروغ نسیم صاحب بول پڑے کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پھر شبلی فراز صاحب نے یہ بھی گفتگو کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی جو ابھی تک دستاویزات جمع نہیں کروائیں الیکشن کمیشن میں وہ بھی جمع کروائیں۔ تو یہ پھر شیخ رشید صاحب کی بیان بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج پر اتنے جوابی بیانات۔ آج آپ نے دیکھا ہے وہ جو آدھا درجن کے قریب وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں شیخ رشید صاحب کے انداز بیان میں وہ روایتی جو تم دھڑک تھی، وہ جو روایتی جذبہ تھا، وہ روایتی جو ان کا سٹائل تھا، اپوزیشن اگر آئے گی تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر یہ نہیں کریں گے، وہ والا بھی نظر نہیں آیا۔ تو وہ وزراء کے بیانات، اور فروغ نسیم صاحب دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، گو کہ ان کی تو اپنی ایم کیو ایم میں کوئی حیثیت نہیں، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے، کس کوٹے پہ ہیں وہ، تو وہ دھیمے لہجے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے آج تھوڑا سا وہ اپنانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنا نہیں سکے، اور شیخ رشید صاحب کا بڑے ٹھنڈے لہجے سے بات کرنا اور چیزوں کو بہت ٹھنڈے انداز سے لینا، اور مولانا صاحب کے بارے میں اور مریم صاحبہ کے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وہ والا جوش و جذبہ نہ ہونا خود یہ سوالیہ نشان ہے کہ وزراء ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے تھوڑی سی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اور وزراء کا انداز بیان بھی یہ بتا رہا تھا کہ باقی اور کوئی ان کے لیے کام نہیں ہے، صرف یہ اپوزیشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے جو جواب جمع کرایا، جس کا قمر دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے، ان کی اس اعتراف سے یہ لگ رہا ہے خود حکومتی وزراء کو بھی آنے والی چیزوں کے اور آنے والے حالات کا علم ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان کا اب رویہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اور اب اس میں دھیما پن آ گیا۔ ایون شیخ رشید صاحب جو سب سے زیادہ شعلہ بیان ہے، وہ ان کی سیاست چلتی شعلہ بیانی پہ ہے، آج ان کی باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ صرف شعلہ بیانی کر کے یہ کرتے ہیں، اور بات وہ کرتے ہیں جی میں تھڑے کی بھی سیاست کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، قربانی سے پہلے قربانی ہونے والی ہے، اب صفایا ہونے والا ہے، اب جھاڑو پھرنے والا ہے۔ آج ان کا وہ سٹائل نہیں تھا، تو ان کا سٹائل نہ ہونے سے مجھے ایسے لگا ہے کہ کچھ چیزیں ان کے بھی علم میں آ گئی ہیں، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی اب اور طرف جا رہی ہیں، تو اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ پاکستان کا آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کریں، تو یہ یقیناً بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ مسلم لیگ اس پہ بہت ہوم ورک کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی رابطے میں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب نے کل بھی کچھ G8 میں پروگرام کیا ہے، تو یہ یقیناً یہ ایک بڑا احتجاج ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ پرامن احتجاج ہوگا، اور حکومت کی جانب سے اس کو سیکورٹی فراہم کرنا اور ان کو احتجاج کا حق دینا، یہ تو آئین حق دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں یہ جو بیانات دے رہے ہیں، کیا یہ ان کی ڈومین کا بیان ہے کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ایکشن لے گا؟ یہ تو شیخ رشید صاحب کو یہ دینا چاہیے کہ جناب وزارت داخلہ نمٹے گی اس سے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس حکومت کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں نقی صاحب، کہ یہ جو وزراء ہیں جن کا جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کرتا۔ ابھی تو آپ یقین مانیں اس میں مراد سعید صاحب نہیں تھے، ورنہ مراد سعید صاحب ہوتے تو وہ کچھ اور بات کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس وہ ہوم ورک کر رہے ہوں گے، مراد سعید صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب لے آئیں۔ اب مراد سعید صاحب سے اگر آپ یہ پوچھیں، کوسچن یہ کریں کہ جناب فارن فنڈنگ پہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا، تو انہوں نے جواب یہ دینا ہے جو کل دینا ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی آصف زرداری کرپٹ ہے، جی نواز شریف کرپٹ ہے، جی انہوں نے یہ کیا، جی انہوں نے فلاں محل بنایا، جی پارک ان کے لیے۔ بابا وہ تو کیا، جو تو آپ کر رہے ہیں نا، 2.5-3 سال سے آپ کر رہے ہیں، ایک پائی کی آپ ان کی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں کر سکے۔ وہ ایک اور جواب بھی دیں گے، جو کام کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں شاید واضح بھی ہو جائے۔ وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ، شبلی فراز صاحب نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، JUIF والے، PDM کی ساری جماعتیں، ان کی دستاویزات انہوں نے کیوں جمع نہیں کروائیں؟ ان کے تو اپنے اثاثہ جات کے معاملات رہے ہیں، ان کے تو اپنے حالات خراب ہیں، ابھی تک دستاویزات جمع نہیں ہیں۔ آج شبلی فراز صاحب نے یہ بات کی، میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے وہ پھر آ کے جوابی وار کریں گے۔ لیکن سجاد ترین صاحب، یہ جوابی وار تو تمام وزراء کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم نے ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں اپنے ترجمانوں کو کہ ایک تو اپوزیشن کو سخت جوابات دینے ہیں آپ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اس کو آپ نے مزید نمایاں کر کے پیش کرنا ہے۔ یہ 2 اسائنمنٹس اپنے ترجمانوں کو وزیر اعظم صاحب پہلے دے چکے ہیں اور اس کے تحت وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کیس پر یہ جو اعترافی بیان سامنے آیا ہے، کیا آپ کوئی راستہ نہیں بچا تھا خود PTI کے پاس کہ انہوں نے یہ بیان جمع کروایا ہے؟ اور پھر
اسی کے ساتھ پہلے میں اس کا جواب آپ مجھے دے دیں، پھر میں ذرا پی ڈی ایم کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ 7 سال بعد اپنی حکومت میں یہ بیان جمع کروا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، اور کوئی آپشن نہیں رہا تھا، اس کو زیادہ اور لمبا نہیں کیا جا سکتا تھا. تو مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے، معاملات بہت آگے نکل گئے تھے، اور اب جو ہے ان کو یہ جمع کرانا ہی کرانا تھا. تو انہوں نے وہ اعتراف کر لیا، جس پہ قمر دلشاد صاحب نے بہت طویل گفتگو کی. آپ جب مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس چلا تھا جناب مشرف کے زمانے میں 2002 کی اسمبلی میں. تو خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا. وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے معافی مانگی، بہت چلی. اس کے بعد چودھری اعتزاز حسن بھی اس اسمبلی میں تھے. چودھری اعتزاز صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک استاد دامن کا شعر پڑھا کہ لالی اکھیاں دی پئی دس دیے، روئے اسی بھی ساں روئے تسی بھی ہو. تو یہ اب جو ہے پی ٹی آئی اس پہ روتی رہے گی کہ انہوں نے فارم نہیں جمع کرائے، انہوں نے یہ نہیں کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکلات شروع ہونے والی. ٹھیک ہے، اچھا یہ مشکلات شروع ہونے پی ڈی ایم کو ایک تو ظاہر ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جواب آیا ہے، اس پر ظاہر ہے وہ متحرک ہوگی، ان کے پاس ایک بڑا نقطہ آ گیا جس پر وہ بات کریں گے، پروپیگنڈا بھی کریں گے، بات بھی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے سجاد ترین صاحب کہ اب خود پی ڈی ایم کے کارڈز پر پہلے استعفے تھے، پھر استعفوں سے وہ ہٹ گئے، تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئیں کہ اس جانب آیا جائے. زرداری صاحب کا فارمولہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ابھی آج اعجاز شاہ صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے ابتدا میں بات کی، ایک وہ بات ہے. اور پھر تیسرا یہ اب ایک عدالتوں کی طرف جو جانا ہے وہ بذات خود میرے خیال میں ایک بڑا شارٹ کٹ راستہ ہماری حکومتوں میں رہا ہے، حکومتوں کے جانے کے حوالے سے یہ راستہ بڑا آسان راستہ رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو کی نسبت اب اس پہ زیادہ اپوزیشن زور ڈالے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں ایک بات کہی تھی، ریکارڈ پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اس ملک کی سیاست میں آخری کہکا آصف علی زرداری صاحب لگائیں گے. حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کام ہوگا، پریشر بڑھے گا. ابھی 20 کو جب یہ فیصلہ آئے گا، الیکشن کمیشن سے جو بھی اوپینین آئے گی، اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی جانب سے اس سے پہلے بھی 19 کو وہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں، اس کے بعد 20 کو وہ اوپینین آ جائے گی. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے فیصلے کے بعد یہ تحریک اور زیادہ زور پکڑ جائے گی. بے شک یہ لڑائی آپ نے ٹھیک کہا، یہ پھر کورٹ میں آ جائے گی، ہائی کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی، وہ احتجاج کر رہی ہوگی، اور ان کی تحریک میں تھوڑا سی اور جان پڑ جائے گی. اور جس طرح یہ اب صورتحال بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے جو امید جو بتا رہے ہیں لوگ، جس طرح قمر دلشاد صاحب نے کہا، اگر فیصلہ اسی طرح آ جاتا ہے تو پھر تو بہت زیادہ سپیڈ ہو جائے گی اس تحریک میں. پھر یہ تحریک پہلے سے بہت زیادہ آگے نکل آئے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہی تحریک جو ہے چلتے چلتے یہ کوئی انتخابی مہم میں کوئی تبدیل ہو جائے. آنے والے کچھ چند ہفتے جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی نقشے کو بالکل واضح کر دیں گے. اچھا، اس پر یہ تو ظاہر ہے ایک جانب تو یہ نقشے واضح ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب ظاہر ہے یہ بھی سوال اٹھتا ہے، اور یہ جوابات یقیناً ان کے ترجمانوں کی جو فوج ہے حکومتی وہ یہ جواب دیں گے میرے خیال میں. وہ یہ ہے کہ اداروں پر، آئینی ادارے ہیں، ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے، اس پر پریشر نہ ڈالا جائے. چونکہ بہرحال مسلم لیگ نون کا بھی ایک ماضی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ایک ماضی ہے، تو وہ خود اس کا بھگت چکے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود پی ڈی ایم کو وہ غلطی دہرانی چاہیے؟ عدالتوں کا کام ہے، ظاہر ہے وہ کریں گے آئین کے مطابق، اگر نہیں کرتے تو پھر احتجاج حق بنتا ہے. نہیں دیکھیں، جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہوگا نا وہ کوئی عدالتوں کے خلاف نہیں ہوگا، یہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج جو ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف کے سامنے احتجاج ہونا ایک اور ایشو ہے. کورٹس کے حوالے سے کسی کو احتجاج نہیں. ہماری عدالتیں ایک آئینی ادارہ تو ہے نا الیکشن کمیشن. میں آپ کو عرض کروں، ہماری عدالتیں آزاد ہیں، ہماری عدالتوں پر سب کو اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کارکنوں کو اور پولیٹیکل پارٹیوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمیشہ ریلیف عدالتوں سے ملا ہے. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، جو آمریت، ضیاء کی آمریت ہو، مشرف کے زمانہ ہو، ایوب خان کا زمانہ ہو، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ریلیف ہمیشہ عدالتوں سے ہی ملتا ہے، اور عدالتوں پر تمام لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہے پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے مطابق کام کرتی ہیں. تو یہ جب الیکشن کمیشن سے کوئی فیصلہ آ جائے گا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جاتی ہے پی ٹی آئی. پھر وہ یقیناً جب وہ جائے گی تو اپوزیشن کے وکلا بھی وہاں جائیں گے، وہ ایک علیحدہ لڑائی لڑی جائے گی، وہاں ایک قانونی جنگ ہوگی.
لیکن جو پی ڈی ایم ہے اس کی لیڈرشپ اور اس کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے اور ان کی جو تحریک ہے اس میں زیادہ شدت آ جائے گی، وہ احتجاجی مظاہرے شروع کر دیں گے، وہ مطلب جلسے شروع کر دیں گے، وہ جو ایک لانگ مارچ کا جو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے اکثریت بنانے کے لیے تحریک عدم اعتماد وہ رخ مڑ جائے گا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا، وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا۔ دیکھیں ایک ہی وقت میں میں کئی دفعہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں 3-4 ریہرسلز کی جا رہی ہوتی ہیں اور اصل ریہرسل جو ہوتی ہے وہ اسی آدمی کو پتہ ہوتا ہے جو کرا رہا ہوتا ہے کہ اصل معاملات کہاں ہونے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ، لیکن اصل کیا ہونا ہے وہ اگلے میرے خیال 2 ہفتوں کے قریب، 2 ہفتے کے بعد جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے تو بہت ساری صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اگلے ہفتے میں بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہوں گی، اور اگلے ہفتے میں اسی روز جب ترین صاحب ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے تو پھر آج ہمارے پروگرام میں جس سیکشن کا ذکر ہوا ہے الیکشن کمیشن کے سیکشن 204 کا، جس کا حوالہ دے رہے تھے آرٹیکل کے حوالے سے قمر دلشاد صاحب، شاید اگلے ہفتے میں اسی روز مختلف سکرینوں پر اس سیکشن کا بڑا تذکرہ جاری ہوگا۔ جی ہاں، بظاہر صورتحال یہی لگ رہی ہے، آج سے شروع ہو جائے گا کام، کیونکہ یہ اب جو ہم تو شو کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہماری باتوں کی جگالی بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ ہماری انفارمیشن پہ بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہی چلے گا، یہ صرف ہمارے اس اگلے ویک میں نہیں، یہ آج سے کام شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ 20 کے بعد تک یہ عروج پر چلا جائے گا۔ لیکن اس فیصلے سے جو الیکشن کمیشن سے آئے گا وہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست جو ہے اس کا جو نقشہ ہے وہ بالکل واضح کر دے گا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہو گیا ناظرین، آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی قسمت کے حوالے سے بہت عام دکھائی دے رہے ہیں کہ آج جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور پھر اپوزیشن جو کمر کس رہی ہے، کسی حد تک اپوزیشن جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ابھی اس میں اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی بقول شیخ رشید صاحب کے، لیکن لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جان پڑ جائے گی۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔